झुकाएं और अपने पाँव पर खड़े हो जाइए। आज के कलाम के लिए हम अपने आप को तैयार करेंगे इस दुआया कोर्स के साथ, और यदि आपसे गुजारिश होगी इसी कोर्स के बीच में अपने आप को इस तरह से तैयार कीजिए कि खुदावन आज तो मुझसे खुदावन कलाम करने जा रहा है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आइए अपने सर झुकाएंगे, अपने हाथों को उठाइए। जी हजूर, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा। अपने मुकद्दस हाथों को उठाइए। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा। ये
आइए अपने मुकद्दस हाथों को उठाइए आसमान की तरफ। आज के पवित्र और बाबरकत कलाम के लिए अपने आप को रेडी कीजिए, ताकि आज खुदा के मुकद्दस कलाम का जो बीज बोया जाए यीशु मसीह के नाम में वो 100 गुना फल पैदा करे। आइए दुआ कीजिए मेरे साथ मिलकर, बोलिए आई कदूस खुदा, तेरा शुक्र हो कि तू मुझे लेकर आया है एक मास्टर प्लान के लिए, और आज खुदावंद मैं उस मास्टर प्लान को अपने जीवन के लिए कबूल करता हूँ। यीशु मसीह के नाम में जो कलाम आज रूह की मार्फत दिया जाए, बोलिए वो मुझसे मेल खाता हो, मेरी तसल्ली के लिए, मेरी बरकत के लिए, मेरी गवाहियों के लिए वो मेरा मददगार बने यीशु मसीह के नाम में। आई खुदावंद हर तरह की शैतानी स्पिरिट को मैं डांटता हूँ, आज के कलाम को वो मेरे जीवन से चुरा ना पाए यीशु मसीह के कादर नाम में। चर्च बोले आमीन, हालेलुया। एक बार ऊंची आवाज में बोलिए हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए खड़े खड़े मेरे साथ बाइबल मुकद्दस को खोलिए, खरूज की किताब और उसका 20 चैप्टर देखिए, एक्सोडस उसका मेरे साथ देखिए 20 चैप्टर। और हम उसकी भाई अशरफ के साथ पढ़ेंगे मिलके 16वीं वर्ष को, ऊंची आवाज में भाई अशरफ पढ़ेंगे 16वीं वर्ष से 16वीं वर्ष 20 बाब उसकी 16वीं आयत। जी, तू अपने पड़ोसी के खिलाफ झूठी गवाही न देना, जी आगे। तू अपने पड़ोसी के घर का लालच न करना, तू अपने पड़ोसी की बीवी का लालच न करना, और ना उसके गुलाम और उसकी लौंडी और उसके बैल और उसके गधे का, और ना अपने पड़ोसी की किसी और चीज़ का लालच करना। आमीन। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस से बरकत रहे, सब बोलिए आमीन। आमीन। बैठ जाइए, तशरीफ रखिए, और आज के मुकद्दस कलाम को कुछ ज़्यादा ध्यान से सुनिएगा। और आज आप सबों की ये जिम्मेदारी है कि मुझे लगे आप सुन रहे हैं, और मुझे लगे आप रिसीव कर रहे हैं, और मुझे लगे कि आप इन चीज़ों को कबूल करने के लिए तैयार हैं जिनको आज हम बाइबल से सीखने वाले थे। जब हम खरूज की किताब को पढ़ते हैं, उसके 20 बाब की 16वीं अगर पहली से पढ़ेंगे तो ये समझ आती है, ये खुदावन खुदा ने 10 अहकाम थे जो जनाब मूसा को दिए, और ये इस्राएल कौम के लिए दिए कि ये नस्ल इन अहकाम की पैरवी करे और इनको माने। अब जब ये कानून दिया गया कि तू मेरे हजूर में गैर माबूदों को ना मानना, तो इसका मतलब था तब माना जा रहा था, वो लोग गैर माबूदों को मानते थे, और खुदावन ने कहा आज के बाद तुम ऐसा नहीं करोगे। और बाइबल कहती है खुदावन ने कहा कोई तराशी हुई मूर्त ना बनाना, तो इसका मतलब है तब मुजस्मे बनाए जाते थे, और खुदावन ने कहा अब मैं तुम्हें ये अहकाम देता हूं, ये हुक्म देता हूं, इसके बाद मत बनाना। और यूं ये सिलसिला शुरू हुआ। और यहां पर मैं आपको बताऊं कि बाइबल के अंदर जब हम इन 10 अहकाम का मुतालिया करते हैं तो इनको 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। पहली किस्म के वो अहकाम है जो इंसान को खुदा के मुतालिक फराइज से आगाह करते हैं कि तेरे खुदा के लिए क्या फराइज हैं, उसे एक मानना और शिरक ना करना, उसके अलावा किसी की इबादत ना करना, उसका सब्बत पाक मानना, ये वो फराइज हैं जो इंसान को खुदा के लिए मानने गए हैं। इसके बाद याद रखिए इसकी दूसरी किस्म है जहां पर लिखा है तो अपने पड़ोसी के खिलाफ झूठी गवाही ना देना, अपने माँ बाप की इज्जत करना, खून ना करना, चोरी ना करना, ये सारे वो अहकाम हैं जो इंसान के मुतालिक फराइज हैं। तो इन अहकाम को याद रखिए, जब हम बाइबल से पढ़ते हैं तो 2 इसकी इकसाम बताई जाती हैं। 16वीं वर्ष में यहां पर लिखा है तू अपने पड़ोसी के खिलाफ झूठी गवाही ना देना, नंबर 1। और आगे लिखा है तो अपने पड़ोसी के घर का, नंबर 2 लालच ना करना, और आगे लिखा है नंबर 3 तो अपने पड़ोसी की बीवी का भी लालच ना करना, नंबर 4 और ना उसके गुलाम और ना उसकी लौंडी और ना उसके बैल और ना गधे का, और ना अपनी पड़ोसी की किसी और चीज का लालच करना।
میں آپ کو آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں ہماری زندگی میں خدا نے قوانین اس لیے دیے ہیں تاکہ ہم انہیں اگنور نہ کریں، ہم انہیں نظر انداز نہ کریں، اور یہ احکام اس لیے دے گئے تاکہ ہم ان کی پیروی کریں۔ اور بائبل میں ہمیں پڑھنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جناب موسیٰ کو خدا نے کہا تھا تم اور تمہاری قوم جب ان احکام کو مانو گے تو تم دنیا سے نرالی قومیں ٹھہرو گے، الگ ٹھہرو گے، اور یہ بھی کہا جب تم مانو گے تو میں تمہیں یہ اس نے کہا سب بلیسنگز کو دوں گا، لیکن اگر تم انہیں ڈس آنر کرو گے، انہیں نہ مانو گے تو میں تم پر یہ بیماریاں لعنت کی صورت میں نازل کروں گا۔ آج یاد رکھیے جس قدر ہم خدا کے کلام کا آنر کرتے گئے اسی قدر خدا ہمیں سماج میں عزت دیتا ہے، ہماری حشمت کو، ہماری شان و شوکت کو بڑھاتا ہے، ہماری ویلیو کو بڑھاتا ہے۔ لیکن وہ لوگ اپنی ویلیو کو کھو دیتے گئے جو خدا کے کلام کی تذلیل کرتے گئے اور اپنے ہی جیون میں ان قوانین کو توڑتے گئے۔ بائبل میں کیا لکھا ہے؟ سب سے اوپر کا نام کون سا؟ بولیے، سب ناموں سے اعلیٰ کون ہے؟ تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یسوع نام سے بھی اوپر کوئی چیز ہے، تو وہ کیا ہے؟ بائبل کہتی کیا ہے؟ ہم زبور کی کتاب میں پڑھتے ہیں میں نے اپنے سب ناموں سے زیادہ اپنے کلام کو عظمت بخشی ہے۔ ہر نام سے اوپر یسوع نام ہے، پر یسوع نام سے بھی کچھ اوپر ہے اور وہ ہے اس کا کلام ہے۔ سب بولیے آمین، ہاللیلویا۔ سو بائبل یہ کہتی ہے کہ کلام شروع سے تھا۔ بائبل کہتی ہے وہ کلام جو خدا تھا اور کلام خدا تھا، اس نے کہا یہ چیز ازل سے تھی اور یہ اب تک رہے گی، کیونکہ بائبل کہتی ہے پطرس کے خط میں کہ سب کچھ ختم ہو جائے گا لیکن خدا کا کلام تا ابد قائم رہے گا۔ اور یاد رکھیے ہم بائبل مقدس کے اس حصے کو جب پڑھتے گئے تو یہ سمجھ آتی ہے کہ خداوند انسان کو انسان کے متعلق بھی فرائض سے آشنا کرواتا ہے کہ تو اس کے لیے لالچ نہ کرنا، اس کی بیوی کا، نہ اس کے اور لونڈی کا، نہ بیل کا، نہ اس کے گھر کا، نہ اور بھی کسی چیز کا۔ یاد رکھیے گا لالچ ایک ایسا گناہ ہے جب اسے زندگی میں جگہ دی جائے تو یہ کسی ایک جگہ پر رکا نہیں رہتا بلکہ اس کی حدیں بڑھتی ہیں اور ایک وقت یہ آتا ہے کہ ہمیں ایسی ہلاکت کا شکار بنا دیتا ہے، اس سے بچنا کب ممکن ہے؟ آئیے ایک سٹوری کو ہم پڑھیں گے اور اس سٹوری سے اس ساری ورس کی حقیقت کو سمجھیں گے۔ میرے ساتھ دیکھیے پہلا سلاطین اس کا 21واں باب اس کی پہلی آیت سے پڑھیں گے۔ پہلا سلاطین اس کا 21واں چیپٹر اور اس کی پہلی آیت مقدسہ کو پڑھیں گے۔ یہاں پر لکھا ہے ان باتوں کے بعد ایسا ہوا کہ یزریلی نبوت کے پاس یزریل میں ایک پاکستان تھا جو سامریا کے بادشاہ اخیب کے محل کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ آگے 2 آیت کہتی ہے سو اخیب نے نبوت سے کہا اپنا پاکستان مجھ کو دے دے تاکہ میں اسے ترکاری کا باغ لگاؤں، اور آگے لکھا ہے کیونکہ وہ میرے گھر سے لگا ہوا ہے اور میں اس کے بدلے تجھ کو اس سے بہتر پاکستان دوں گا، اگر تجھے مناسب معلوم ہو تو میں تجھ کو اس کی قیمت بھی ادا کروں گا۔ سب بولیے آمین۔ بائبل کہتی ہے اخیب کے محل کے ساتھ یزریلی نبوت کا پاکستان تھا، اور کلام یہ کہتا ہے اخیب اسرائیل کے 11 قبیلوں کا بادشاہ تھا۔ یہودا کے اور بادشاہ ہوتے تھے اور اسرائیل کے اور بادشاہ ہوتے تھے۔ اسرائیل کے 11 قبیلوں پر یہ شخص حکمران تھا، اور میں نے کہا نسلی اعتبار سے یہ یہودی تھا اور یہ خالص اسرائیلی تھا۔ اور یاد رکھو یہ اسرائیلی بادشاہوں میں 7ویں نمبر کا یہ بادشاہ تھا اخیب۔ اسرائیلی بادشاہوں میں یہودا کے بادشاہوں کی بات نہیں کر رہا میں، اسرائیلی بادشاہوں میں یہ 7ویں نمبر کا یہ بادشاہ تھا، اور فطری حساب سے نیچر کے حساب سے یہ شخص ایک لالچی پرسن تھا۔ جب سٹڈی کی جاتی ہے تو اس کی سٹڈی اس کے بارے میں یہی بتاتی ہے یہ لالچی انسان تھا، اور موسیٰ کی شریعت کو اس آدمی نے ڈس آنر کیا۔ اگرچہ وہ بادشاہ تھا، بادشاہ ہونے کے باوجود وہ قوانین کا پابند تھا، اسے ماننا چاہیے تھا،
याद रखो, जिस कदर शरीयत कलीसिया के आम शख्स के लिए है, उसी कदर कलीसिया के रहबर के लिए भी है, और उसी कदर कलीसिया के मतलब उस रियाया के हुक्मरान के लिए भी है। शरा किसी का लिहाज नहीं करती, याद रखिए। कानून, मैंने कहा, किसी का लिहाज नहीं करता, वो सबको इक्वल नापता है, उसके अंदर तरफदारी नहीं है। अगर काहिन पाप करता है वो उसे सजा देता है, अगर बादशाह पाप करता है तो वही कानून उसे भी सजा देता है, अगर चर्च का आम आदमी भी गुनाह करता है तो वही कानून उस पर भी लागू होता है। और यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि मूसवी शरीयत, बाइबल कहती है, जिस हवाले को हमने पढ़ा है, मैंने कहा इस हवाले को अगर मुतालिया किया जाए तो क्या बताइए, अकीब इसका पाबंद था कि नहीं? बोलो हाँ के ना। वो पाबंद था, उसे मानना चाहिए था, लेकिन बाइबल मुकद्दस ये कहती है उसने मूसवी शरीयत को रद्द किया, क्योंकि मूसवी शरीयत कहती है लालच ना करना, ना उसकी बीवी का, वो दाऊद ने किया। और बाइबल कहती है लालच ना करना उसकी प्रॉपर्टी का, उसके और भी किसी चीज का, अखियब ने किया। बाइबल के अंदर जब अहकाम को तहरीर किया गया तो ऐसे किरदारों को भी तहरीर किया गया जिन्होंने उन अहकाम को रद्द किया, और याद रखो फिर उनके अंजाम को भी रद्द किया गया, और सॉरी उनके अंजाम को भी लिखा गया ताकि वो हम सब के लिए इबरत ठहरे। ये कहानियां, ये वाकयात एक नावल की तरह नहीं है जहां पर कानून लिखा है, और बाइबल ने बताया कि जिन लोगों ने कानून को माना है खुदा किस कदर उनको ऊंचे लेवल पर लेकर गया, और किस तरह से रास्ते खुले उनके लिए, और किस कदर खुदा ने उनको सरफराजी, इज्जत और बरकत से नवाजा। लेकिन जिन लोगों ने खुदा के कलाम को तोड़ा है, बाइबल ने उनको भी लिखा है, ये इसलिए ताकि आज का चर्च फैसला कर पाए कि उसे क्या करना है, फॉलो करना है कि उसे रद्द करना है। और ये याद रखो हम पर डिपेंड करता है हमें क्या करना है, और खुदा ना तो किसी को हेल में लेके जाने वाला है और ना किसी को हेवन में, ये हम पर उसने छोड़ दिया है। उसने दो रास्तों के कवानीन दिए, उसने कहा अगर तू लालच करेगा, चोरी करेगा, जना करेगा, इस तरह के ऐब करेगा, नर्क तेरा वेट कर रहा है। लेकिन उसने कहा अगर तू इन कवानीन को फॉलो करेगा, उसने कहा परमानेंट ब्लेसिंग्स तेरा वेट कर रही है। सब बोलिए हालेलुया। तो ये हम पर डिपेंड करता है हमारी निगाह कहां पर है, आइंदा की चीजों पर कि यहां की चीजों पर, क्योंकि अगर यहां की चीजों के चक्करों में रहेंगे तो ये लालच, मैं कहता हूं ऐसा ये एक पाताल के जैसा इसका पेट है कि जिसकी हिवस कभी नहीं भरती। आप देख लो, अपने ही हम हिसाब लगाएं, जब हमारे पास साइकिल थी हम चाहते थे बाइक ले लें, और जब बाइक आया हम चाहते गाड़ी ले लें, और जब गाड़ी आती फिर बंदा सोचता है इससे भी कुछ आगे जाए। यानी ये सेटिस्फेक्शन नहीं है इंसान की, उसे इत्मीनान नहीं मिलता। लेकिन इंसान को उतनी चीजों की जरूरत है जो उसको जीने में हेल्प दे, लेकिन अगर तजावज किया जाए उन चीजों में, उनको अपने ऊपर मुसल्लत कर लिया जाए, तो ये याद रखिए कि जो नबोत के इसके साथ, जो अकीब के साथ हुआ वो हमारे साथ होगा। आइए बाइबल से आगे पढ़ते हैं। मूसा की शरीयत का हुक्म जो हमने पढ़ा है 20 की 17, उसकी 16 और उसकी 17 में मैंने कहा अखीयब बादशाह ने, बाइबल कहती है, इस हुक्म को तोड़ा और खुदा ने लिखा है उसे भी रद्द किया। अब यहां पर सुनिए, अखीयब यज़रीली नबूवत के पाकिस्तान को हासिल करना चाहता है, वो पाकिस्तान को किसी भी कीमत पर लेना चाहता है, और उसने उसे दो तरह की ऑफर पेश की। कहा इसके बदले मुझसे कोई और हिस्सा ले ले और ये मुझे दे दे, या फिर इसे मेरे आगे बेच दे और मैं, उसने कहा तुझे नकद इसकी कीमत अता करूंगा। और बाइबल कहती है वो यहूदी होकर भी, मैंने कहा ये जान ना पाया कि ये उसकी मलकियत है और मैं उसकी मलकियत को अपनी मलकियत में शामिल करने का हकदार नहीं, क्योंकि बाइबल मुझे इसकी इजाजत नहीं देती। हम बाइबल से ये पढ़ते हैं, याद रखो, यहाँ पर अखीयब ने सोचा कि अगर वो खेत मुझे मिल जाएगा तो वो जो मेरी प्रॉपर्टी है, जो मेरी कानूनी जायदाद है, मैं उसमें अजाफा करूंगा, मैं उसे और बढ़ा पाऊंगा और अपनी नस्ल को मैं कुछ अजाफी विरासत छोड़कर जाऊंगा। बताइए, अगर चर्च के आम आदमी को बाइबल को मानना है
تو کیا رہبر کو نہیں ماننا؟ کیا بادشاہ کو نہیں ماننا؟ میں نے کہا ہر آدمی پر بائبل یہ فرض عائد کرتی ہے کہ وہ کسی بھی عہدے پر، کسی پوزیشن پر، کسی بھی فیلڈ میں کیوں نہ ہو، اس کے اوپر فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ بائبل کی سچائیوں کا پیروکار ہو۔ سب بولو آمین۔ کیونکہ بائبل کے اندر ہم یہ پڑھتے کہ مسیح خداوند نے کہا تھا جب تم میرے کہا معجزات کرو گے، مردے زندہ کرو گے تو جانے جاؤ گے میرے شاگرد ہو۔ بولو کیا لیول بتایا، کیا تھا معیار اس کے لیے؟ جب تم میرے کلام پر عمل کرو گے، یعنی کہا کہ تم معجزات کرو، مردے زندہ کرو، پانی پر چل کر دکھاؤ تو تب جانے جاؤ گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ اس نے کہا جو سچائیاں میں نے تمہیں دی ہیں، جو حقیقت میں نے تمہیں بتائی ہے، اگر تم اس کی پیروی کرو سماج جانے گی کہ تم ڈسائپل آف جیسس ہو۔ ہاللیلویا، سب بولو ہاللیلویا۔ اس لیے اس سے پہلے کہ یسوع بادلوں پر دکھے، آج بھی لوگ یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں، پر کہاں پر دیکھ پائیں گے؟ وہ میرے اور آپ کے جیون میں، کیونکہ جب خدا کے ان احکام کو وہ عملی طور پر کام کرتے دیکھیں گے، لوگ جان پائیں گے کہ نہیں یہ یسوع کے ساتھ رہا ہے، یہ یسوع مسیح کا فالوور ہے، کیونکہ جھوٹ نہیں بولتا، لالچ نہیں کرتا، چوری نہیں کرتا، ہر چیز کو بیلنس کر کے چلتا ہے۔ سب بولیے ہاللیلویا، آمین۔ سو بائبل کے اندر یہ پڑھتے کہ میں نے کہا اس نے اسے دو طرح کی آفر کی کہ کہا یہ میں دو تیرے سامنے رکھتا ہوں، دو چیزیں، ان میں سے کوئی ایک میرے ساتھ طے کر لے۔ اور بائبل کہتی ہے اس نے انکار کر دیا۔ پہلے سلاطین 21 کی 4 میں پڑھیے، پہلے سلاطین 21 کی 4 میں، اور اخیب میں میں پڑھتا ہوں، اور اخیب اس رات اخیب اس بات کے سبب سے جو یزریلی نبوت نے اس سے کہی تھی، نمبر 1 اداس ہوا، نمبر 2 ناخوش ہو کر اپنے گھر میں آیا، کیونکہ اس نے کہا تھا میں تجھ کو اپنے باپ دادا کی میراث نہیں دوں گا۔ سو اس نے اپنے بستر پر لیٹ کر نمبر 3 اپنا منہ پھیر لیا، اور نمبر 4 کھانا چھوڑ دیا۔ اب یہ سوچئے اخیب کسی اور کی چیز کے لیے اتنا بے چین ہے، اپنے بیڈ روم میں گیا اور اپنا منہ دوسری دیوار کی طرف پھیر کر کھانا پینا چھوڑ دیا، کس قدر بے چین ہے۔ آپ یہ سوچئے جو چیز کسی کی ہے اس کے لیے وہ اس قدر لالچ کی اسپرٹ میں ہے، اس قدر لالچی روح میں ہے کہ اس اسپرٹ نے لکھا ہے اسے اداس کر دیا، وہ ناخوش ہوا، اور بائبل کہتا ہے اس نے منہ پھیر لیا اور کھانا پینا چھوڑ دیا۔ اس کھیت کے لیے میں نے کہا اس کی لالچ کی انتہا کو دیکھیے۔ بائبل کہتی ہے اس لالچ کے سبب سے مایوسی نے اس کی زندگی کے اندر ڈیرا ڈال لیا، اور لکھا ہے اس مایوسی کے سبب سے وہ اس قدر دل برداشتہ ہوا، کھانا پینا چھوٹ گیا، اس کا اداسی آ گئی اس کی لائف میں، بے چینی آ گئی اس کی لائف میں۔ اور میں آپ کو بتاؤں ممکن ہے وہ یہ بات سوچتا ہو کہ کیا فائدہ میرے بادشاہ بننے کا، کیا فائدہ میرے حکومت چلانے کا، کہ ایک رعایا میں سے عام آدمی نے مجھے انکار کر دیا اور میری خواہش کا احترام تک نہ کیا۔ وہ ان چیزوں کو سوچ کر بے چین ہے کہ ایک عام آدمی کی جرت ہو گئی کہ مجھے کہے یہ بادشاہ سلامت میں آپ کو نہیں دے سکتا، حالانکہ اسے میں نے کہا بادشاہ کا وہ سوچتا تھا کہ اسے عزت احترام کرنی چاہیے، اور جب بادشاہ نے کہا کہ یہ مجھے چاہیے تو اسے وہ دے دینی چاہیے۔ اخیب بائبل کہتی ہے اس کے پاس جتنا کچھ تھا ملک کنعان کے اندر اس کی نسبت یزریلی نبوت کے پاس تو بہت تھوڑا تھا۔ سوچو اخیب بادشاہ کے پاس کیا کچھ نہیں ہو سکتا۔ آج پٹواریوں کا پتہ نہیں چلتا کدھر کدھر ان کی زمینیں ہیں، ہے نا، کوئی چھوٹی سی پوزیشن پر بھی آتا ہے تو سوچو کیا کچھ نہیں، جب اس کا احتساب ہوتا ہے تو کیا کچھ نہیں اس کے پاس سے نکلتا۔ اور اخیب بادشاہ میں نے کہا یہ 11 قبیلوں پر حکمران تھا، اور اگر اس کی وراثت کا اندازہ کرو تو بے انتہا پراپرٹی، پیسہ، مال و دولت، نوکر چاکر، آرام و آسائش، ہر چیز اس کے پاس تھی، لیکن سیم داؤد کی طرح کسی کی ایک چیز کا وہ لالچ کر کے بیٹھ گیا اور کہتا نہیں یہ مجھے چاہیے۔ اب بائبل کے اندر یہ پڑھتے ہیں کہ نام کی خوشحال سرزمین میں اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود وہ اپنے آپ کو اس کی پراپرٹی دیکھ کر بے چین اور ادھورا اور مایوس، اور بائبل کہتی ہے وہ تصور کرنے لگا، اس لیے کہ اسے اس کی چیز چاہیے۔
اور یہاں پر 21:5 میں لکھا ہے تب اس کی بیوی ایزیبل اس کے پاس آ کر اسے کہنے لگی تیرا جی ایسا کیوں اداس ہے کہ تو روٹی نہیں کھاتا؟ 6 ورس میں لکھا ہے اس نے اسے کہا اس لیے کہ میں نے یزریلی نبوت سے بات چیت کی اور اس سے کہا کہ تو اپنا پاکستان قیمت لے کر مجھے دے، یا اگر تو چاہے تو میں اس کے بدلے دوسرا پاکستان تجھے دے دوں گا۔ لیکن اس نے مجھے کیا لکھا ہے بائبل کے اندر؟ اس نے مجھے جواب میں دیا تجھ کو اپنا پاکستان نہیں دوں گا۔ بائبل کہتی ہے اس آدمی نے بادشاہ کو انکار کر دیا اور بادشاہ اس کے انکار کو برداشت نہیں کر پا رہا، کیونکہ وہ رات دن اس پراپرٹی کے بارے میں سوچ چکا ہے، پلاننگ کر چکا ہے، کیونکہ اگر صرف لینا چاہتا تو اور بات تھی، کیونکہ اس نے کہا میں ترکاری کا باغ، یہاں سبزیوں کا باغ، یہ اس کی پلاننگ تھی، اور وہ تصور میں اپنی امیجنیشن میں ان چیزوں پر ہو سکتا ہے وہ نوکر بھی مقرر کر چکا ہو سکتا ہے وہ بیج ڈال چکا ہو سکتا ہے وہ آئندہ وہاں اس کھیت میں اپنے لیے فصل بھی توقع کر چکا ہو، کیونکہ یہ تصورات کی دنیا کی، تبھی تو اس نے کہہ دیا کہ میں وہاں پر باغ لگانا چاہتا ہوں۔ بائبل کے اندر یہ پڑھتے ہیں اخیا بادشاہ کو نبوت کے انکار کا اس قدر دکھ ہوا کہ وہ اس دکھ کو بھلا نہ پایا، اور اپنے بیڈ روم میں جا کر اپنے بیڈ پر لکھا ہے لیٹا اور دوسری طرف منہ کر کے کسی سے کوئی بات چیت نہیں۔ حالانکہ بائبل کہتی جب بادشاہ اداس ہوتے تھے تو یقیناً ان کے لیے ساز بجانے والے لائے جاتے تھے، گانے والے لائے جاتے تھے، تاکہ ان کا من جو تھا وہ بہلا دیا جائے، لیکن اس کے لیے ایسا کچھ نہیں ہوا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ عقیب کے غم کیا آپ جانتے ہیں کہ عقیب کے اب غم کے موقع پر اس کی وائف آ کر اسے ایک مینا دیتی ہے، اسے ایک تانا دیتی ہے، اور اس کے برے جذبات کے اوپر تیل کی طرح وہ ایک مینا مار کر تیل کا کام کرتی ہے۔ 21:7 میں پڑھیے کیا لکھا ہے، اس کی بیوی ایزیبل نے اس سے کہا اسرائیل کی بادشاہی پر یہی تیری حکومت ہے؟ اب یہ کیا ہے؟ یہ ایک تانا ہے۔ بادشاہ کی وائف آ کر عقیہ بادشاہ کو تانا دیتی ہے کہ یہی تیری اوقات، یہی تیری حیثیت ہے کہ ایک عام آدمی نے اٹھ کر تجھے انکار کر دیا، اس کی جرت کیسے ہوئی؟ اگر تو حکمران ہے، تو بادشاہ، تو اسے اس چیز کو سمجھنا چاہیے تھا۔ اٹھ روٹی کھا، اپنا دل بہلا، یزریلی نبوت کا پاکستان میں تجھ کو دوں گی۔ اب وائف کہتی ہے میں تجھ کو دوں گی، ہسبینڈ بے بس ہو چکا ہے، اب وائف اس کے لیے کیا پلاننگ کرتی ہے؟ بائبل کے اندر یہ پڑھتے کہ اسرائیل کے بادشاہی پر جو اس نے کہا تیری حکومت ہے، اس نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ تیری رعایا، تیرے لوگ تیرے متی نہیں ہے، وہ تیرے تابع نہیں ہے، وہ تیرے فرما بردار نہیں ہے، اور تیری حکمرانی کیسی کہ تو اپنے لوگوں سے ان چیزوں کو عمل درآمد نہیں کروا سکتا، ان چیزوں کو اپنے لیے لے نہیں سکتا، حاصل نہیں کر سکتا۔ اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایسا رویہ ایزیبل کا وہاں اس موقع پر اس کے جذبات کے اوپر اور تیل کا کام کرنے لگے، اس نے کہا فقط اب میں تجھے وہ چیزیں اس سے لے کر دوں گی۔ ایزیبل کو میں نے کہا اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ جو طریقہ کار وہ یزریلی نبوت کے خلاف اختیار کرنے کو ہے وہ غلط ہے کہ صحیح ہے، اسے اس چیز کی ٹوٹل پرواہ نہیں تھی، کیونکہ وہ اسرائیلی تھی ہی نہیں، سیدانیوں کی نسل سے تھی، وہ غیر قوم سے تھی، اور بائبل مقدس کو وہ اس طور پر جانتی تھی جس طور پر شیطان جانتا ہے۔ آپ مجھے بتائیے ہولی اسپرٹ کے بعد بائبل کو کون پورے طور پر جانتا ہے؟ کون جانتا ہے بولیے؟ شیطان۔ انسان اسے اتنے طور پر نہیں جانتا۔ میں نے کہا پاک روح کے بعد پوری بائبل کو اگر کوئی باریکی سے جانتا ہے تو وہ شیطان جانتا ہے، اور آلریڈی یہ سیدانیوں کی ملکہ، یہ بال دیوتا کی پجارن تھی، یہ سیرت دیوی کی پجارن تھی، یہ زناکاری کو فروغ دینے والی تھی، یہ جادوگری کو فروغ دینے والی تھی، کیونکہ اسرائیل کے 11 قبیلوں کے اندر اگر بال کی پرستش متعارف کرائی تو وہ ایزیبل نے کرائی، اور ایزیبل کی بیٹی جب وہ عتلیہ وہ جب بیائی گئی یہودا کے بادشاہ کے ساتھ، تو عتلیہ کی بیٹی کہتے نہیں ہے جویں دی ماں ہونے دی کڑی، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟
کہتے ہمیشہ جب مجھے یاد ہے جب ہم بائبل اسکول میں تھے ہمارا ٹیچر ہمیں اکثر کہا کرتے تھے بیٹے جو کبھی شادی کی تھی تو کڑی نہ ویکھو کڑی نے ماں ویکھو. تو اس وقت ہم اس چیز کو ہنسی میں لیتے تھے کہ سر جی ایسا تو کڑی نہ بیاہ کر, لیکن ان کے تجربے ان کی باتیں صحیح تھی کیونکہ سیم جو ایزیبل تھی عتلیہ بھی سیم ویسی ہی تھی. ایزیبل نے 11 قبیلوں کو بت پرستی پر لگا دیا. اب یہودا کے قبیلے میں ایک ہی قبیلہ رہ گیا تھا, اس میں عتلیہ بیاہ کر گئی. یہودا کے بادشاہ کے بیٹے کے ساتھ عتلیہ بھی آئی گئی. اب عتلیہ بیائی جانے کے سبب سے یہودا کے قبیلے میں بھی استرات کی ورشپ ہونے لگی, یسیرت کی ورشپ ہونے لگی, بال دیوتا کی ورشپ ہونے لگی, واضح لکھا ہے زناکاری اور جادوگری ہونے لگی. یعنی دونوں قبیلے دو ماں بیٹی کے سبب سے زوال میں روحانی طور پر تباہی میں چلے گئے. اور بائبل کے اندر یہ پڑھتے کہ میں نے کہا اب اس نے یہ پلان بنایا کہ میں اپنے ہسبینڈ کو اس سے یہ کھیت لے کر دوں گی. پڑھیے 8 ورس میں کیا لکھا ہے. یاد رکھو کسی بھی بادشاہ نے ایسے شرارت برے احکام بائبل میں کبھی نہیں فرمائے جو احکام ایزیبل نے اخیب کی معرفت فرمائے, کیونکہ اخیب کی اس نے وہ انگوٹھی لے کر احکام لکھ کر ان پر اس کی مہر کر دی تھی اور وہ پروانے جاری کیے یزرعیل نبوت کے علاقے میں. پڑھیے ذرا اس کو 8 ورس میں. اس نے اخیب کے نام سے خط لکھے اور ان پر اس کی مہر لگائی اور ان کو ان بزرگوں اور امیروں کے پاس جو نبوت کے شہر میں تھے اور اسی کے پڑوس میں رہتے تھے بھیج دیا. 9 ورس کیا کہتی ہے. اس نے ان خطوں میں یہ لکھا کہ روزہ کی منادی کرا کے نبوت کو لوگوں میں اونچی جگہ پر بٹھاؤ. 10ویں ورس کہتی ہے اور 2 آدمیوں کو جو شریر ہو اس کے سامنے کر دو کہ وہ اس کے خلاف کیا کریں, گواہی دیں کہ تو نے خدا اور بادشاہ پر لعنت کی ہے. اب یاد رکھو میں نے کہا جو ایزیبل کا پلان تھا وہ صرف کھیت لینے کا نہیں ہے. ایزیبل کا پلان ہے کہ نبوت کو اور اس کے بچوں کو صفائے ہستی سے مٹا دیں. نہ صرف اس سے یہ پراپرٹی لیں بلکہ اس کو قتل بھی کر دیں. آپ یہ سوچئے کہ لالچ آیا لائف کے اندر, اب لالچ کے ساتھ اور کتنی چیزیں آئی ہیں, سازش, بری پلاننگ, اور بائبل کہتی ہے نہ صرف یہ بلکہ قتل تک, اسے قاتل تک بنا دیا. تو اس کا مطلب ہے جب ایک تالاب میں بری چیز مچھلی آتی ہے تو وہ پورے تالاب کو برا کر دیتی ہے. ہماری زندگی کے اندر پاپ کا کوئی ایک حصہ, چاہے وہ جھوٹ بولنے کا ہے, چوری کرنے کا ہے, لالچ کرنے کا ہے, عیب جوئی کرنے کا ہے, وہ کسی بھی قسم کا کیوں نہ ہو, جب ہم اسے اپنی زندگی میں جگہ دیتے گئے تو بری چیزوں کی رشتہ دار بری چیزیں ہیں. تو جب بری چیز آتی ہے لائف میں تو اپنی رشتہ داروں کو بھی وہ دعوت نہیں دیتی. بولیے, کیونکہ ایک روح جب نکلتی ہے تو وہ ایک روح پھر 7 اوروں کو دعوت دیتی ہے. ایسا یسوع نے کہا کہ نہیں کہا؟ بولیے آمین. بائبل کے اندر یہ پڑھتے گئے. اب لالچ کی جو شروعات لالچ سے ہوئی ہے, لالچ نے اس آدمی کو بے چین کر دیا, لالچ نے اس آدمی کو کھانا پینا نہ کھانے پر مجبور کر دیا. لالچ نے بائبل کہتی ہے اب اسی آدمی کے خلاف سازشیں شروع کر دی. لالچ نے اب اسی آدمی کو ہلاکت تک پہنچانے کے لیے ان لوگوں کو ابھارا, ان کو قائل کر لیا. آپ کو میں سچ بتاؤں, سچائی اگرچہ پاور رکھتی ہے لیکن میں آپ کو سچ بتاؤں برائی بھی پاور رکھتی ہے, اور وہ سچائی کی نسبت زیادہ تیزی سے پھیلتی ہے. ہیلتھ کو پھیلانا پڑتا ہے, بیماری خود پھیلتی ہے. کرونا پھیلایا کسی نے کہ خود پھیلا ہے؟ خود پھیلا ہے. اب ویکسین ہم پھیلا رہے ہیں, ہم اسے لے کے جا رہے ہیں کہ اپنے آپ کو بچاؤ. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بری چیزیں انہیں پھیلانا نہیں پڑتا, بری چیزیں پھیل جاتی ہیں. کسی بھی بری چیز کو فیملی میں اپنی لائف میں اسے جگہ دی جائے تو یہ سچ یاد رکھیے کہ اس کی حد ایک نہیں رہتی. ایک ورس کو پڑھیں گے خروج 22 کی 28 کو, خروج 22 کی 28 کو پڑھیں گے. کیا لکھا ہے بائبل کے اندر؟ لکھا ہے تو خدا کو نہ کوسنا اور نہ اپنی قوم کے سردار پر لعنت بھیجنا. اب ایزیبل نے کیا بولا؟
کہ یزریلی نبوت نے کہا اس کے خلاف 2 گواہ کھڑے کرو. شیطان کا یہ من پسند مشغلہ ہے کہ وہ خدا کی سچائیوں کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرے. کئی بار خدا کی سچائیوں کو وہ آپ سے کلام کرنے کے لیے استعمال کرے گا. کیا لکھا نہیں مانگو تو دیا جائے گا؟ تو مانگ تو رہا ہے پر ملتا کیوں نہیں ہے؟ اب یہ سچائی ہے جو آپ سے بیان کر رہا ہے. کئی بار میں نے کہا وہ اس قسم کے وچن، اس قسم خدا کے کلام کی باتیں وہ ہماری سچویشن سے میل کھاتے وچن لے گا اور بولے گا یہ بائبل میں لکھا ہے پر تیری لائف میں ایسا کیوں ہے؟ میں نے کہا یہ اس کا من پسند مشغلہ ہے. اس لیے تو یسوع سے کہا اپنے آپ کو نیچے گرا دے تو وہ تیری بابت لکھا ہے، فرشتے تجھے اٹھا لیں گے. اب بائبل کے اندر میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ صرف آج ہمارے ساتھ ہوتا ہے، یہ سب پہلے سے ہوتا رہا ہے. اب یہاں پر یہ پڑھ رہے ہیں کہ ایزیبل کی معرفت خدا کے کلام کی سچائی کو سوچو کس قدر ایک انتقامی کاروائی کے لیے استعمال کیا گیا. انتقامی کاروائی کیا تھی کہ صرف پراپرٹی نہیں لینی، اب اسے مار بھی دینا ہے. اب آپ یہ سوچو کہ اسے سیاسی رنگ نہیں بلکہ مذہبی رنگ دے دیا گیا. اسے مذہبی رنگ یہ دیا گیا، لکھا ہے کہ روزہ کی منادی کراؤ اور سب لوگوں میں ڈھنڈورا پیٹو کہ روزہ رکھو، کیونکہ ایک شخص کے گناہ کی وجہ سے کہیں پوری قوم پر مصیبت نہ آ جائے. اکن کے کیس میں ایسے ہی ہوا تھا، ہے نا؟ مریم کے کیس میں ایسے ہوا تھا، اور بھی کتنے سے واقعات ہیں. اب ایزیبل یہ کہتی ہے کہ ایک شخص نے کیا گناہ کیا ہے؟ بادشاہ اور خدا کے خلاف. ایکسوڈس 22:28 کو شیطان نے نبوت کے خلاف استعمال کیا جبکہ ایسا کچھ تھا ہی نہیں، اور جھوٹے گواہ کھڑے کیے گئے. اور یہ سوچو کہ جب بائبل کہتی ہے کسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دینا، عاقیہ کا یہودی پریوار تھا میں نے کہا، اور بائبل کے ان تمام سچائیوں کو اس پریوار میں میں نے کہا تذلیل پاتے دیکھتے گئے، حقارت پاتے دیکھتے گئے اور ڈس آنر ہوتے دیکھتے گئے، جبکہ چاہیے تھا کہ یہ ان وچنوں کا پالن کرتے، ان کا آنر کرتے، اور اسرائیل قوم بھی بادشاہ کو دیکھ کر اس کی پیروکار ہوتی. ہم بائبل سے یہ پڑھتے ہیں جو پلاننگ ایزیبل نے بنائی اس پلاننگ کو نبوت کے شہر کے لوگوں نے، بزرگوں نے اسے پایا، تکمیل تک بڑے احسن طریقے سے پہنچایا، اور کسی کو شک تک نہ ہوا کہ یہ سازش کی گئی ہے کیونکہ اسے مذہبی رنگ دے دیا گیا. سب لوگ آمین بولیے، ایسا ہے کہ نہیں؟ اب ایک چیز ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. مان لیجئے بھائی اشرف ادھر آئیے جلدی سے. اب مان لیجئے کہ بھائی اشرف کا پلاٹ ہے تقریباً 4 قلعے پر، اور پرائم منسٹر عمران خان کے محل کے ساتھ ان کا وہ کھیت لگتا ہے، اور جب انہیں پتا چلے کہ اس کھیت کو نہ دینے کی وجہ سے مجھے قتل کر دیا جائے گا اور میری فیملی کو بھی قتل کر دیا جائے گا، مجھے یہ بتائیے ان کو کھیت بچانا چاہیے کہ اپنی فیملی بچانی چاہیے؟ اونچی آواز میں بتائیے، اونچی آواز میں. فیملی بچانی چاہیے. آپ کو لگتا ہے کہ نبوت نے یہ احمقانہ فیصلہ کیا کہ مجھے کھیت چاہیے، مجھے فیملی نہیں چاہیے؟ بیٹھ جائیے، تھینک یو. مان لیجیے میں نے کہا اگر ہمیں فیصلہ کرنا پڑے پراپرٹی چاہیے کہ فیملی چاہیے، ہم بولیں گے جان ہے تو جہان ہے، اور اگر میں اور میری فیملی بچ گئی تو آج نہیں تو کل ہم پھر کھیت خرید لیں گے. اور سنو، اگر ہم نبوت کی لائف کو پڑھتے ہیں تو نبوت نے کیوں اپنی اور اپنی فیملی کی اوپر کھیت کو ترجیح دی؟ کیوں؟ کیا اس کی یہ بے وقوفی تھی؟ اگر ہم میں سے کوئی آج ایسا ہوتا، کئی واردات ایسی سنی جاتی ہیں کہ ڈاکو گھر میں آئے اور ریوالور رکھا، کہا ہم تمہیں مار دیں گے نہیں تو اپنی پراپرٹی یا اپنا سونا چاندی پیسہ سب نکال کے دے دو. لوگ کیا کرتے ہیں بولیے؟ دے دیتے ہیں. تو چاہیے نبوت کو ایسا نہیں چاہیے تھا؟ بولیے. میں جب اس مقدمے کو سوچ رہا تھا میں حیران تھا کہ نبوت نے اپنی وائف، اپنے بچوں اور اپنے اوپر کھیت کو ترجیح دی. اگر چلو کھیت بچا بھی لیا تو آپ تو رہی نہیں، اپنے بچے تو رہے ہی نہیں، تو کھیت کس کے کام کا؟ تو اگر آج کا اور ہم میں سے کوئی نبوت ہوتا تو کہتا نہیں بھائی مجھے پہلے جان چاہیے، اپنی فیملی چاہیے، اور رہی زندگی تو یہ چیزیں بانی جائے گی. لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ نبوت
نے کیا ایسا کیوں کیا؟ اس نے کیوں اپنے بچوں کو مر جانے دیا؟ اس نے کیوں اپنی اور اپنے بچوں کی لائف کو داؤ پر لگا دیا؟ کیا اسے سمجھ نہیں تھی کہ اس کے ایک فیصلے سے اس کی جان بچ بھی سکتی ہے، اس کے بچوں کی بھی جان بچ سکتی ہے؟ اور سوچو اس میں کیا حرج تھا کہ جب ایک اثر رسوخ والی پارٹی آ کر آپ کو کہتی ہے یہ کھیت مجھے چاہیے، یا سلامتی چاہتا ہے تو یہاں سے نکل جا۔ اب سوچو وہ فری تو مانگ بھی نہیں رہا، کہتا ہے جتنا مل مانگے میں تجھے دوں گا، اگر نہیں تو اس سے بہتر دوں گا۔ اگر گلشن کالونی میں پلاٹ ہو اور آپ کو کوئی بولے ڈی ایچ اے میں آپ کو پلاٹ دے دیتے پر یہ مجھے دے دو، آپ کیا سوچو گے؟ یہ تو بڑا فائدے کا فیصلہ ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ بولیے ہے کہ نہیں؟ سو بائبل کے اندر میں کہہ رہا ہوں کہ اسے دو طرح کی آفر کی گئی تھی کہ یا تو پیسے لے لے یا پھر اس کے بدلے کھیت لے لے، اور اس کی پوری فیملی کی زندگی داؤ پر لگی ہے اور وہ ایک ہی فیصلے پر اڑا ہے، نہیں بیچنا، نہیں بیچنا اور نہیں بیچنا، اور اپنے بچوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے دیکھا اور اپنی ہی فیملی کو اس نے تباہ اور برباد ہوتے دیکھا۔ کیسے کوئی گوارا کر سکتا ہے؟ مجھے بتائیے ہم میں سے کتنے ہیں جو ماں باپ ہیں، اور کون ایسا سوچ سکتا ہے کہ اس کے بچوں کو اس کے سامنے ایسے مار دیا جائے فقط ایک ایسی پراپرٹی کے لیے جو کل فنا ہو جائے گی؟ اگر زندگی رہی تو کل بنی جائے گی، لیکن بائبل مقدس یہ کہتی ہے اس سازش کے تحت نہ صرف نبوت کو مارا گیا بلکہ نبوت کی پوری فیملی کو قتل کر دیا گیا۔ 21:3 میں لکھا ہے نبوت نے کہا خداوند مجھ سے ایسا نہ کرائے کہ میں تجھ کو اپنے باپ دادا کی میراث ورسز فیملی، باپ دادا کی میراث ورسز میں نے کہا فیملی۔ اب باپ دادا کی پراپرٹی چاہیے کہ اپنی فیملی چاہیے؟ ہم میں سے کوئی ہوتا تو سچ میں بولو ایسا کرتا کہ نہیں کرتا؟ کتنے جو فیملی کو ترجیح دیتے؟ چاکچ کیوں پہ ہو بھائی؟ کتنے جو فیملی کو ترجیح دیتے؟ ساری دیتے، پر میں آپ کو ثابت کروں گا سارے غلط ہیں، ہم سارے غلط ہیں، میرے سمیت ہم سارے غلط ہیں، کیونکہ ٹاپک ہے ڈونٹ فرگیٹ دا انسٹرکشنز آف گاڈ۔ اس میراث کے لیے کیا انسٹرکشنز تھی ہم اسے پہلے جانیں گے۔ بائبل کے اندر سنیے، آئیے پڑھیے نبوت کی زندگی کا بھید کیا تھا، اس نے کیوں ایسا ہونے دیا، وہ میراث کے ساتھ کیوں کھڑا ہے۔ یہ کافی نہیں دلیل کہ وہ باپ دادا کی میراث تھی، آپ کے لیے بھی تو باپ دادا کی میراث ہے کہ نہیں؟ بولیے، یہ باپ دادا کی میراث ہے نا، کیونکہ باپ سے پھپھو سے یہ سب چیزیں، تو باپ دادا کی میراث یہ کوئی زیادہ بڑی دلیل نہیں ہے۔ جو صحیح واجب اور معقول دلیل ہے اس کو پڑھیں گے۔ احبار کی کتاب 25:23 کو پڑھیے، احبار کی کتاب 25:23 کو۔ جی بھائی اشرف۔ اور زمین ہمیشہ کے لیے بیچی نہ جائے کیونکہ زمین میری ہے اور تم میرے مسافر اور مہمان ہو۔ اب یہاں پر میں آپ کو اس کو تھوڑی سی تمہید آپ کو بتاتا ہوں۔ جب یہ لوگ ملک مصر سے نکلے 40 سال کا سفر کرنے کے بعد یہ ملک کنعان میں پہنچ گئے۔ ملک کنعان میں جب پہنچ گئی تو گنتی کی کتاب کو، رہبار کو جب ہم ان کتابوں کو پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ پراپرٹی کو تقسیم کیا گیا۔ ملک کنعان کی سرزمین کو قبیلوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ 12 قبیلوں میں اس علاقے کے 12 حصے تقسیم کر دیے گئے اور بڑے وسیع پیمانے پر ان کو وہ رقبے ملے، اور جب خدا نے وہ رقبے ان کے بیچ میں تقسیم کرا دیے موسیٰ کی معرفت، یشوع کی معرفت، اب ایک ہدایت تھی جو خدا نے دی، کہا زمین ہمیشہ کے لیے بیچی نہ جائے، کیونکہ زمین کس کی ہے؟ آج جن زمینوں کے لیے لوگ چکروں میں مار داڑ میں لگے ہیں، بائبل کہتی ہے یہ ساری زمین خدا کی ہے۔ ملک کنعان کی سرزمین کے متعلق جو تقسیم ہو چکی تھی، خدا نے یہ قانون دیا کہ تم اسے کبھی ہمیشہ کے لیے بیچ نہیں سکتے، اور کہا اس لیے
کہ یہ میری ہے اور تم یہاں پر جو وقت جی رہے ہو مسافر کے طور پر جی رہے ہو، کہا تم مہمان ہو۔ یہاں پر سنیے، عبرانی لوگوں کو زمین ہمیشہ کے لیے بیچنے کا اختیار نہیں تھا۔ بولو ہاں کہ نا؟ بائبل ایسا کہتی ہے۔ اور یہاں پر میں نے کہا نبوت کے پاس میراث کا وہ حصہ تھا جو ملک کنعان کی تقسیم کے وقت اس کے آباء و اجداد کو ملا تھا۔ آپ کو لگتا ہے کہ وہ پراپرٹی کے ساتھ کھڑا تھا یا یہ لگتا ہے کہ وہ وچن کے ساتھ کھڑا تھا؟ بولیے کیا لگتا ہے؟ اونچی آواز میں۔ وہ وچن کے ساتھ کھڑا تھا کیونکہ اسے یہ سچائی پتا تھی کہ جو میرے پاس ہے میں اسے بیچ نہیں سکتا۔ آپ یہ سوچئے قوم کا سربراہ بائبل کو بھولا بیٹھا ہے، کیونکہ اس کے لیے بھی آگے جا کر ہم قانون پڑھیں گے کہ وہ کیا کر سکتا تھا۔ کون قوم کا حکمران بائبل کو بھولا بیٹھا ہے، اور چرچ کا ایک عام آدمی، میں آپ کو سچ کہتا ہوں جب لوگوں کے لیے بائبل کو ماننا مشکل ہو اور آپ بائبل کو تب فالو کرتے ہو، خدا آپ کی وہ اسپرٹ، آپ کی ایکسائٹمنٹ، آپ کے اوپر اس گریس کو دیکھ کر آپ کو اور بڑھانے کے لیے اور بھی اونچا کرنے کے لیے آپ کو ہیلپ ریلیز کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے اس ٹائم میں جب لوگ میرے ساتھ نہیں چل رہے تو یہ شخص چل رہا ہے۔ آپ یہ سوچو یہودی قوم کا سربراہ بائبل کے ساتھ نہیں چل رہا، اور کلیسیا کا ایک عام آدمی وہ پراپرٹی کے ساتھ نہیں کھڑا، وہ اصل میں بائبل کی سچائی کے ساتھ کھڑا ہے، کیونکہ وہ جانتا تھا جو وراثت مجھے ملی ہے میں اسے بیچ نہیں سکتا۔ اور یہاں پر میں آپ کو کہہ رہا ہوں نبوت اس میراث کے ساتھ جڑی انسٹرکشنز کو آنر کر رہا تھا، وہ اس کی ویلیو کو اونچا کر رہا تھا، وہ اسے فالو کر رہا تھا۔ گنتی 36 کی 7 کو پڑھیے ذرا، گنتی 36 کی 7 کو پڑھیے گا۔ گنتی کی کتاب 36 چیپٹر 36 اور اس کی 7 ورس کو پڑھیں گے۔ یوں بنی اسرائیل کی میراث ایک ہی قبیلے سے دوسرے قبیلے میں نہیں جانے پائے گی، کیونکہ ہر اسرائیلی کو اپنے باپ دادا کے قبیلے کی میراث کو اپنے قبضہ میں رکھنا ہوگا۔ کیا کرنا ہوگا بولیے؟ اس میراث کو اپنے قبضہ میں، یہ اس کے لیے انسٹرکشن ہے، یہ خدا کی طرف سے نہ بدلنے والا قانون ہے اس کے لیے۔ کہا وہ پراپرٹی جو آباء و اجداد سے تجھے وراثت میں ملی ہے وہ اصل میں پراپرٹی ہی نہیں بلکہ کہا وہ میراث ہے، اور اس کے لیے اس نے کہا یہ تمہارے لیے ہدایت ہے، اسے ماننا اور اسے کبھی بیچنا مت۔ آپ کو پتا ہے موسیٰ نے جب قبیلوں کے اندر پراپرٹی بانٹی تو ایک قبیلے میں لڑکیاں ہی لڑکیاں تھیں، ایسا پڑھتے ہیں، اور وہ اپنے چچیرے بھائیوں سے بیائی گئی۔ بائبل میں یہ لکھا ہے اس لیے چچا کے بیٹوں میں وہ بیاہ دی گئیں تاکہ وراثت ایک ہی قبیلے میں رہے، ایک ہی قبیلے میں۔ اگر وہ دوسرے قبیلے میں بیائی جاتی تو وراثت بھی ادھر منتقل ہو جاتی اور ان کے پاس ڈبل ہو جاتا، اور اس قبیلے کے پاس اپنا کچھ نہ رہتا۔ خداوند نے کہا یہ تمہیں پابندی سے اس چیز کو ماننا پڑے گا کہ وہ وراثت تمہارے قبضہ میں رہے، تمہارے پاس رہے۔ یہ خداوند کی طرف سے میں نے کہا سخت ہدایت تھی کہ بنی اسرائیل اپنی میراث کو آگے اپنی نسلوں تک اپنے بیچ قائم رکھے اور کبھی اس کے لیے ادلا بدلا نہ کرے، کبھی کوئی سمجھوتا نہ کرے۔ ہاں اگر کوئی اسرائیلی مالی طور پر کمزور ہو جاتا اور اسے حاجت اس بات کی ہوتی کہ بس یہی میرے پاس بچ گیا ہے، اگر یہ میں دے دوں تو مجھے پیسہ مل سکتا ہے، میں قرضے سے چھوٹ سکتا ہوں، اپنا گزر کر سکتا ہوں، اس کے لیے 2 کنڈیشنز تھی، اس کے لیے 2 کنڈیشنز تھی، 2 طریقے تھے۔ ہاں میں نے کہا اگر کوئی اسرائیلی مالی اعتبار سے کمزور ہو جائے اور اس ملکیت کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے، 2 طریقے تھے۔ پہلا طریقہ احبار 25:25 میں لکھا ہے، پہلا طریقہ احبار 25:25 میں وہ یہ ہے کہ تو اس میراث کو عارضی طور پر بیچ سکتا ہے۔ کیسے بیچ سکتا ہے؟ عارضی طور پر، کہ
یہ سوچ کر کہ اگر میں نے 50,000 کا یہ کنال مطلب اپنی ضرورت کو خاطر میں رکھا کہ میرا 50,000 سے کام چل جائے گا، جبکہ پراپرٹی میری لاکھوں کی ہے، تو میں اسے وقتی طور پر بیچتا ہوں اور جیسے میرے پاس 50,000 آئیں گے میں دے کے اپنی پراپرٹی واپس لے لوں گا۔ عارضی طور پر بیچ سکتا ہے۔ دوسری چیز، یہ اسے گروی بھی رکھ سکتا ہے پر ہمیشہ کے لیے بیچ نہیں سکتا۔ عارضی بیچ سکتا ہے اور گروی رکھ سکتا ہے۔ گروی رکھنے کے لیے بائبل اجازت دیتی ہے، اور یہ ہے کہ اپنی ضرورت پوری کر کے تو ان چیزوں کو واپس لے سکتا ہے، پر یہ رہے گی تیرے ہی گھر میں۔ آپ یہ سوچو، بھائی اشرف نے اپنا پلاٹ چلو قرضے پہ لے لیا اور ان کے پاس اب چکانے کے لیے پیسہ ہے ہی نہیں، قرضہ وہ مطلب ان کے پاس پیسہ نہیں ہے کہ یہ قرض دار کو اس قرضے جہاں سے قرضہ لیا اس کو پیسہ دے دیں اور دوبارہ سے اپنا پلاٹ واپس کر لیں۔ اب سوچو ان کے پاس ایسا رائے نہیں، توفیق ہی نہیں رہی کہ یہ کر ہی نہیں سکتے ایسا۔ یا بھائی وارث نے اپنا پلاٹ گروی رکھ دیا، اب گروی سے چھڑانے کے لیے بھی ان کے پاس مطلب وہ اپرچونٹی رہی نہیں ہے، اس کے لیے پھر خدا نے ایک قانون پیش کیا۔ آئیے احبار 25 کی 8 کو پڑھیے، احبار 25 کی 8 کو۔ احبار 25 کی 8 میں ان دونوں لوگوں کے لیے جو میں نے کہا گروی رکھ کے نہیں چھڑا پایا، عارضی طور پر بیچ کر بھی نہیں چھڑا پایا، آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ مجھے بتائیے پہلے، سب کو سمجھ آ رہی ہے؟ آمین۔ ان کے لیے اصول یہاں پر احبار 25 کی 8 میں بتایا گیا ہے، اور تو برسوں کے 7 سبتوں کو یعنی 7 گنا گن لینا، اور تیرے حساب سے برسوں کے 7 سبتوں کی مدت کل کتنی ہو؟ بولیے 49 ہوں گے، 49 سال ہوں گے۔ 9 ورس میں لکھا ہے، تب تو 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو بڑا نرسنگا زور سے پھونکوانا، تم کفارہ کے روز اپنے سارے ملک میں یہ نرسنگا پھونکوانا۔ 10ویں آیت میں لکھا ہے، اور تم 50ویں برس کو مقدس جاننا، اور تمام ملک میں سب باشندوں کے لیے کیا ہو؟ بولیے آزادی کی منادی کرانا، یہ تمہارے لیے یوبلی ہو۔ کیا ہو؟ بولیے اونچی آواز میں، کیا ہو؟ بولیے 50 سال۔ بائبل کہتی ہے ایسے لوگوں کے لیے تھے، سالی یوبلی ایسے لوگوں کے لیے تھی۔ ایک وہ جو کسی کے ہاں غلام ہو گئے اور 49واں سال جیسی ختم ہوتا، 50ویں کے چڑھتے ہی قوم کا سردار نرسنگا پھونکتا، اب جیسے کہ یہ آواز ان غلاموں کے کانوں میں پڑتی اور وہ اگر کھیت میں بیلچہ چلا رکھے ہیں انہیں یہ حق حاصل ہوتا کہ وہ بیلچہ وہیں پر پھینک دیتے ہیں۔ اگر کوئی بیل چلا رہا ہے، اگر کوئی کولو چلا رہا ہے، کچھ بھی کوئی غلامی کے اندر کر رہا ہے، انہیں یہ حق حاصل ہوتا کہ وہ کیا کرتا؟ ان چیزوں کو وہی چھوڑ دیتا، اور وہ جس کے غلام ہوتے اس آقا پر یہ فرض ہوتا کہ اسے وہ جانے دے۔ اب سالی یوبلی کیا کرتی؟ سب سے پہلے غلاموں کو آزاد کرتی۔ سالی یوبلی کی ڈیٹیل آپ اپنے وقت میں پڑھیے گا تو دوسری چیز تھی وہ لوگ جن کی وراثت کسی کے ہاں گروی یا عارضی بیچی گئی اور وہ چھڑا نہیں پائے، سالی یوبلی اور نرسنگا پھونکتے ہی وہ پراپرٹی ان کو واپس ہو جاتی۔ یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ حل کس نے پیدا کیا؟ خدا نے۔ خدا نے کہا سالی یوبلی کے موقع پر اس نے کہا غلام اپنے گھروں کو چلے جائیں، اور پراپرٹی جس نے عارضی طور پر بیچی تھی وہ بھی اس کو واپس چلی جائے۔ اب خدا کا یہ قانون تھا کہ کوئی بھی جائیداد میں نے کہا ایک قبیلے سے دوسرے قبیلے میں نہ جانے پائے۔ حزقیل 46 کی 18 ذرا پڑھیے، حزقیل 46 کی 18۔ یہاں پر سنیے گا، میراث ماروثی جائیداد ہوتی تھی اور اسے کوئی بھی زبردستی یا جبرن ہتھیا نہیں سکتا تھا، یہ خدا کی طرف سے قانون تھا۔ اس میراث کو، اس پراپرٹی کو کاہن ہو، بادشاہ ہو یا اور بھی کوئی ایسا اثر رسوخ والا آدمی ہو، یہ خاص طور پر میں نے کہا اثر رسوخ والے لوگوں کے لیے خدا نے یہ قانون دیا۔ حزقیل 46 کی 18۔ اور فرما روا انگلش میں پرنس آیا ہے، یعنی حکمران، شہزادہ یا بادشاہ۔ اور فرما روا لوگوں کی میراث میں سے کیا لکھا ہے؟ ظلم کر کے نہ لے لے گا تاکہ ان کو ان کی ملکیت سے بے دخل کرے، پر وہ اپنی ہی میراث میں سے
اپنے بیٹوں کو میراث دے گا تاکہ لوگ اپنی اپنی ملکیت سے کیا لکھا ہے جدا نہ ہو جائیں. اب یہ وچن کس کے لیے بولیے؟ اخیاب کے لیے ہے کہ نہیں؟ کیونکہ فرما روا تو وہی ہے. اخیاب کے لیے یہ قانون ہے فرما روا کے لیے کہ کوئی جبرن کسی سے نہیں لے سکتا. اب مجھے بتائیے بائبل کہتی ہے اخیاب بادشاہ ہونے کے باوجود بائبل کے ساتھ نہیں ہے. ایک عام آدمی بائبل کہتی ہے اپنے بچوں کو اپنی وائف اپنے ہسبینڈ سب کچھ داؤ پر لگا کر بھی وہ بائبل کے ساتھ کھڑا رہا اور اس نے بائبل کو آنر کیا. اور یہاں پر میں آپ کو سچ بتاتا ہوں بائبل جب یہ کہتی ہے کہ اسرائیلی بادشاہ کے پاس یہ خاص کر خداوند کی طرف سے ہدایت تھی کہ وہ کہیں لالچ میں آ کر دوسروں کی پراپرٹی ہتھیانے نہ لگے، یہ بائبل کا حصہ بھول گیا. یہ حکمرانی کے چکر میں آپ کئی بار سوچتے ہیں کئی بار ایسا کہ ہمارے پاس بائبل پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، دعا کرنے کا ٹائم نہیں ہے. اور عدم معرفت کی اصل وجہ یہی ہوتی ہے جب ذمہ داریاں بہت زیادہ ہو. کئی لوگ ہیں جو سوچتے ہیں میں 5 بجے تو ڈیوٹی سے آتا ہوں، اس کے بعد تھوڑا گھر ریسٹ میں، اس کے بعد پھر اوور ٹائم کرنے کے لیے ان کے پاس سچ میں دعا کے لیے بائبل سٹڈی کے لیے ٹائم نہیں ہوتا. آپ کو نہیں لگتا کہ وہ عدم معرفت سے ہیں؟ بولیے لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ بولو ہاں کہ نہ. وہ عدم معرفت سے ہیں. اور بائبل یہ نہیں کہتی کہ لوگ بیماری سے مر رہے ہیں، بائبل یہ نہیں کہتی حادثے سے مر رہے ہیں، بائبل کہتی ہے عدم معرفت سے مر رہے ہیں. ان کے پاس معرفت نہیں ہے، نالج نہیں ہے، وہ خدا کے کلام کی وہ باریکی کو نہیں جانتے. یہ آدمی حکمران ہے اور پوزیشن سنبھالے گئے اور سارا دن شاید دربار چلاتا ہو، سارا دن شاید مقدموں میں ہو، بائبل کو پڑھنے کا ٹائم نہیں. آپ کو لگتا ہے اگر آپ بائبل نہیں پڑھتے تو کیا سچائیاں کام نہیں کریں گی؟ کیا قانون کام نہیں کرے گا؟ آپ کے نہ پڑھنے سے بھی قانون نہیں بدلتا. وہ ضروری چیزیں ضروری رہتی ہیں، آپ پڑھیں نہ پڑھیں، فالو کریں نہ کریں، پر یہ ان کی زندگی کو اجاگر کرتی ہے، یہ ان کی زندگی کو فروٹفل کرتی ہیں جو انہیں پڑھتے اور فالو کرتے گئے. اور وہ کر رہا تھا. بائبل کہتی ہے نبوت. آمین. کیا بائبل کہتی جان دینے تک بھی وفادار رہے. لوگوں کو لگتا ہے نبوت نے اپنی فیملی کو پلاٹ کے لیے داؤ پر لگا دیا. میں کہتا ہوں وہ غلط ہے، کیونکہ اس نے پلاٹ کے لیے نہیں بائبل کے لیے اپنی اور اپنے پریوار کی جان کو داؤ پر لگا دیا اور جان دینے تک بھی وفادار رہا کہ اس کی نگاہ اجر پانے پر تھی. سب بولو آمین. ہاللیلویا. بڑا مشکل فیصلہ ہے یہ سچ میں ہم لوگوں کے لیے، کیونکہ ہم سب کہہ چکے ہیں اس نے احمقانہ یہ فیصلہ کیا ہے. احمقانہ فیصلہ نہیں تھا، ہم سب غلط ہیں، وہ صحیح تھا کیونکہ وہ بائبل کی سچائی کو نہ صرف جانتا ہے، اسے ماننے کے لیے وہ تیار ہے. ہاللیلویا. سب بولیے ہاللیلویا. بائبل کے اندر یہ پڑھتے ہیں ایک عام آدمی وہ یہ جانتا ہے کہ یہ مجھ پر فرض ہے بائبل کو ماننا. بائبل اس لیے نہیں دی گئی کہ ہم صرف اسے ناول کے طور پر پڑھیں. بائبل کو ہم زندہ خدا کا کلام کہتے ہیں. یہ اسی کی زندگی کو زندہ کرتا ہے جو اسے مانتا اور اسے اپنی زندگی پر اپلائی کرتا ہے. نبوت یہ جانتا تھا کہ اگر بادشاہ کو یہ میراث وہ بیچ نہ دے تو اس کی فیملی مر جائے گی، وہ مر جائے گا. لیکن میں آپ کو کہتا ہوں اصل میں آپ کو پتا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ نبوت یزریلی جو تھا زمینی میراث کو آسمانی میراث کے بیانہ کے طور پر دیکھ رہا تھا. آسمانی میراث کا یہ بیانہ تھا. کیا بائبل میں نہیں لکھا اگر تم فانی دولت میں دیانتدار نہ ٹھہرے تو حقیقی کیوں کر میں تمہاری سپرد کروں گا. آج بتیرے ہیں جن کے پاس پیسہ آتا بھی ہے لیکن سب کھا رہے ہیں. آپ کو نہیں لگتا خیانت ہو رہی؟ آپ کو نہیں لگتا؟ کیونکہ لکھا ہے اگر تم فانی دولت میں، یہ پیسہ جس کو آج ہم گلے لگائے بیٹھے گئے خدا کی سیوا میں نہ بونے کے لیے اپنے آسائش، اپنی آرام اور اپنی سہولتوں کے لیے سے ترجیح دیتے ہیں، جب اس میں ہم دیانتدار نہیں ہیں، وہ مجھے بتائیے حقیقی دولت ہماری سپرد کرے گا؟ کیوں بھائیوں نے نہیں کرے گا. یہ بھید ہے، اس کو سمجھیے. کیونکہ جتنی چیزیں ہمیں دی گئی ہیں یہ عکس ہیں، فنا ہونے والی ہیں. اصل چیزیں تو وہاں ہیں. اس لیے نبوت نے بچوں کو، وائف کو، اپنے کو پرواہ نہ کر کے بھی دیکھا کہ یہ اس چیز کا بیانہ ہے، یہ اس چیز کا بیانہ ہے، اور وہ بیانے کے ساتھ وفادار رہا.
बाइबल मुकद्दस के अंदर हम एक पत्रस की वसातत से एक स्टेटमेंट सामने आते देखते हैं। जब उसे कहा गया कि तुम यीशु का नाम लेकर प्रचार मत करो, उसने क्या बोला था? क्या बोला था? हम आदमियों की निस्बत क्या खुदा की बात को तरजीह ना दें? कुछ लोग कहते हैं शादिया छट्टा मार लो जी। कुछ लोग कहते हैं बाइबल में लिखा है आला हुकूमतों के ताबे रहो, है ना। जो बाइबल को गलत इस्तेमाल करते हैं वो कहते हैं नबूवत ने गलत किया, क्योंकि हुकूमत कह रही है प्लॉट दे दे तो उन्हें दे देना चाहिए सी। आला हुकूमतों के और उनके कानून के ताबे रहो, और उसको दे देना चाहिए था। लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं सच्चाई ये है, जब दो कवानीन ऐसे आपस में टकराएं, आसमानी और ज़मीनी, तो इंसान पर वाजिब होता है कि वो खुदा के कानून की पैरवी करे। आमीन। अब दो कानून टकरा रहे हैं, एक कानून है ज़मीनी, क्योंकि बाइबल कहती है ज़मीनी हुकूमत के ताबे रहो, पर यहां पर सोचो जब खुदा का कानून ये कह रहा है कि तुम इसे बेच नहीं सकते, अब उस आदमी को फैसला कर रहा है इसकी माननी कि उसकी माननी, तो वाजिब है वो किसकी माने? खुदा की माने। बाइबल के अंदर हम ये सीखते कि मैंने कहा नबूवत ने ये साबित किया कि मैं आसमानी कानून की पैरवी करूंगा, मुझे मौत से कोई सरोकार नहीं। इसलिए तो यीशु मसीह ने कहा था उससे मत डरो जो जिस्म को मारते हैं, बल्कि उससे डरो जो जिस्म और रूह दोनों को नरक में डाल सकता है। सो नबूवत आज के यूथ को, आज के पेरेंट्स को, आज की फैमिलीज को, आज के लोगों को ये सिखाता है कि तुम जब आपस में आसमानी और ज़मीनी चीज़ों को कंपेयर करते हो तो वहाँ की चीज़ों को ऑनर करो, वहाँ का सोचो। अगर इन चीज़ों को तुम्हें कुर्बान भी करना पड़ता है, छोड़ना भी पड़ता है, तो उसने कहा इन चीज़ों के लिए इज्तनाब छोड़ने से मत करो। सब बोलो आमीन। सो बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं नबूवत की जो वफादारी थी वो खुदा के कलाम के लिए थी, ना कि उस खेत के लिए वफादारी थी। एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, आज दो तरह की मिरास है। कितनी किस्म की? उसके पास तो एक ही किस्म की मिरास थी, हमारे पास दो तरह की मिरास है। एक है करप्टेबल और दूसरी है इनकरप्टेबल। एक है फना होने वाली और दूसरी गैर फानी। फना होने वाली से इतने सनसियर हैं, इतने सनसियर हैं कि रात दिन मेहनत, प्लॉट पे प्लॉट, प्लॉट पे प्लॉट, घर पे घर। ये बनाना बुरी बात नहीं है, क्योंकि बाइबल कहती है पैसा ये खुदा की बरकत है, लेकिन पैसा जब कमजोरी बन जाए तो ये बुराई की जड़ है। ऐसा है, जब पैसा आपकी कमजोरी बन जाए ना बोने के लिए तो ये बुराई की जड़ है। इसलिए लिखा है सर दोस्त ना बनो। उसने कहा पैसे से लव करने वाले मत बनो। याद रखो, एक तो बाइबल कहती है अमीर बादशाही में दाखिल नहीं होंगे, ऐसा बाइबल कहती है। दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे, ऐसा है? बोलिए। दो तरह के और नहीं लोग बाइबल में बादशाही में दाखिल होंगे, वो मेरी क्या सराई है, फजूल खर्च। कौन से लोग? और तीसरी कंजूस लोग। अमीर लोग, फजूल खर्च लोग और कंजूस लोग, ये लोग कभी भी खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। और मैं आपको यहां ये बता रहा हूं कि खुदावन ने सोचो इस्राएल के लिए मुल्क किनान की प्रॉपर्टी को रखा है, उनका सफर उसके लिए था। हमारा सफर किधर है? नए यरूशलेम में। बोलो हाँ के ना? यस यस। बैटरी मुझे लगता है डेड हो गई है। आमीन आमीन। हमारा सफर यरूशलेम, नए यरूशलेम की तरफ है। यीशु मसीह ने आज से 2021 साल पहले कहा था इसी धरती पे नासरत के उस इलाके में, मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। जगह आपका वेट कर रही है। नबूवत तो इन चीजों को कुर्बान करके वो हिस्सा पा चुका है, और मैं कह रहा हूं हेवन की चीजें वो आपको धोखा नहीं दे सकती, वो चीजें वेट कर रही है। और यीशु ने कहा था मैं जाता हूं ताकि मुझसे तैयार करो। उसकी उस बिल्डिंग के ऊपर आज से 2021 साल पहले कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो चुका है। सोचो कितनी कमाल की बिल्डिंग होगी, टाइलों का, रंग रोगन का। आप सोच लीजिए कितना, क्योंकि बाइबल कहती है उसका तो बनाने वाला ही खुदा है। इस मिरास की 5 खूबियां मैं जल्दी से खत्म करता हूं, आप इसे लिख लीजिए अगर लिखना चाहते हैं। जो मिरास हमारी हेवन में वेट कर रही है, इसकी 5 खूबियों के बारे में।
थैंक यू लॉर्ड जीसस। पहला पत्रस उसका पहला बाब उसकी 4 वर्ष में यहां पर लिखा है, ताकि एक गैर फानी और बेदाग लाजवाल मिराज को हासिल करें। कैसी मिराज को बोलिए? पहली चीज गैर फानी, दूसरी चीज बेदाग, तीसरी चीज लाजवाल। जो मिराज मेरा और आपका वहां इंतजार कर रही है, उसे बाइबल कदरे इस मिराज से अफजल करार देती है। और पत्रस ने उसकी 3 खुसूसियात को बयान किया। और यहां पर इस मिराज में मैंने कहा वो सब कुछ शामिल है जिससे एक ईमानदार आसमान में अब तक लुत्फ अंदोज हो सकता है। फॉर एवर इंजॉय करने के लिए उसकी सब चीजों को मुहैया किया गया है। इस ईमानदार को मैंने कहा, बाइबल कहती है ये चीजें दी गई ताकि वो हमेशा तक इंजॉय करता रहे। पर रुकावट क्या है? रुकावट क्या है? लालच। क्योंकि यहां की चीजों का लालच है, वहां का नहीं है। आगे इब्रानियों 10 की 34 में, चुनांचे तुमने कैदियों की हमदर्दी भी और अपने माल का लुट जाना भी खुशी से मंजूर किया, ये जानकर कि तुम्हारे पास क्या लिखा है, एक बेहतर और क्या लिखा है, दायमी मलकियत है। अब कुल कितनी सफात होगी बोलिए? बेहतर और दायमी, गैर फानी, बेदाग और लाजवाल। 5 खुसूसियात हैं उस मिराज में जो मैंने कहा हमारा हेवन में वेट कर रही है। और उस मिराज का हमारे पास बयाना है, पैसे की शक्ल में, प्रॉपर्टी की शक्ल में, औलाद की शक्ल में और चीजों की शक्ल में। अगर हम इन चीजों में दयानतदार ठहरे तो तभी वो चीजें हमारे सुपुर्द करेगा, नहीं तो वो चीजें उन्हीं के लिए गए जो डिजर्व करते गए, उन्हीं के लिए गए जो भूख रखते गए, उन्हीं के लिए गए जो धरती पे आसमानी लाइफ को जी रहे गए। शैतान को यहीं पर यह प्रॉब्लम होती है, जब हम यहाँ पर ना झूठ बोलकर जी रहे हो, ना चोरी करके जी रहे हो और पाकीज़गी की लाइफ को जी रहे हो, उसे तकलीफ होती है क्योंकि वो जानता है ये जिंदगी तो इन्होंने आसमान पर जीनी है। और इसलिए उनको हिलाने के लिए, हटाने के लिए वो हद्दुल मका कोशिश करता है। आमीन। सब बोलो आमीन। आमीन। आइए अपने पांव पर खड़े होंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। ऐसे खुदा के ग्रेस को अपने लिए मांगिए कि जो नबोत कर पाया वो हम सब कर पाए। हमारी निगाह में अहमियत उन चीजों की हो जो खुदा की तरफ से हैं, और उन चीजों के लिए जो परमानेंट हैं, और उन चीजों के लिए जिनका बनाने वाला खुद खुदा है। आइए अपने आप को खुदा के सामने उंडेलिए, अपने हाथों को ऊंचा कीजिए, इस सच्चाई और सदाकत को कबूल कीजिए। बाइबल कहती है, कहा तुम अपने पड़ोसी की चीज का लालच ना करना, किसी भी चीज का। और मैं आपको कह रहा हूं अखियब के अंदर वो स्पिरिट थी कि वह लालच से निकाल ना पाया, और लालच ने उसे बेचैन किया, उसके खाने पीने को उसे छीन लिया। अब वो सो नहीं पा रहा, अब वो अधूरा है अपनी लाइफ में। और तभी उस लालच ने कत्ल का वो रूप अख्तियार किया। और याद रखो, ये वो चीजें हैं जो खुदा से दूर ले जा सकती है कभी। आइए इन्हें मौका ना देके हम खुदा को अपनी जिंदगी में पकड़े रखें, थामे रखें, और खुदा की बरकतों के साथ हम वफादार रखें, उसके आइन के साथ वफादार रखें। जिस कदर नबोत रहा, नबोत ने मैंने कहा फानी चीजों के लिए वफादारी नहीं की, उसकी वफादारी मैंने कहा खेत के लिए नहीं थी, अपने बच्चों को मर जाने दिया, अपने आप को मर जाने दिया, क्योंकि वो बाइबल की सच्चाई के साथ था। कलाम कहते हैं जान देने तक वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं वो बाइबल के इन हिस्सों के मुताबिक हमेशा की उस जिंदगी के ताज का वारिस है। आइए जो नबोत कर पाया, उसकी फैमिली जो कर पाई, आइए हम ऐसा कर पाए। हालेलुया। धन्यवाद जीसस क्राइस्ट।